इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो यकफुरूना इनकार करते हैं, कुफर करते हैं बि आयातिल्लाही अल्लाह ताला की आयात का, व यक्तुलूना और वो सब कत्ल करते हैं अन नबीशीना नबियों को बिगैरी हक़्क़िन ना हक। जी, यहाँ अल्लाह तबारक व ताला जो है वो बयान कर रहे हैं उन लोगों के मुतल्लिक जो अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते हैं और नबियों को नाहक कत्ल करते हैं। ये कौन लोग थे ये जी, नबियों को नाहक कत्ल करने वाले? यहूदी भी थे और इवन के नसारा में से भी कुछ लोग थे जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की थी। और अगली ये पूरी आयत पढ़ लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आपको इसका इसका बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। वयक्तुलूनल्लज़ीना और वो सब कत्ल करते हैं उन लोगों को जो यअमुरूना हुक्म देते हैं बिलकिस्ती इंसाफ का मिनन नासी लोगों में से। फबश्शिरहुम पस बिशारत दे दें उन्हें, खुशखबरी दे दें उन्हें भी अजाबिन अलीम दर्दनाक अजाब की। यानी वो ना सिर्फ नबियों को नाहक कत्ल करते हैं बल्कि उन लोगों को भी कत्ल करते हैं जो इंसाफ का हुक्म देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो तंजिया उन पर ये कह रहे हैं, फबशिर हूँ, उनको खुशखबरी सुना दें कि अजाबिन अलीम, अलमनाक अजाब की। अच्छा, अगर यहाँ हमजा की जगह आइन होता अलीम में तो उसका क्या मतलब था? ये इसको ना अमूमन हम जो है वो अलिफ पढ़ते हैं, ये अलिफ नहीं है, याद रखिएगा। ये अलिफ के ऊपर जब भी ऊपर नीचे कोई हरकत हो ना तो वो हमजा पढ़ा जाता है उसको। तो ये हमजा है, हमजा की बजाय अगर आइन होता तो फिर इसका क्या मतलब होता? अलीम। सर दर्दनाक। नहीं, वो फिर अलीम होता ना, इलम से होता फिर वो। तो ये अलीम है, ये अलमनाक, दर्दनाक। अच्छा, एक जो है ना इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है ना वो फेल अमर को बोलते हैं, हुक्मिया जुमले, फेल अमर। तो यहाँ पर यअमुरूना अमर से है, वो हुक्म देते हैं बिलकिस्त। यानी अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का बयान यहाँ कर रहे हैं जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करते हैं नाहक, और उन लोगों को भी कत्ल करते हैं जो इंसाफ का हुक्म देते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको दर्दनाक अलमनाक अजाब की खुशखबरी सुना दें। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि रवायात से मालूम होता है कि बनी इसराइल ने 43 पैगंबरों को एक ही दिन सुबह के वक्त कत्ल किया। 43 पैगंबरों को जो है वो उन्होंने सुबह के वक्त कत्ल किया था। इवन के हजरत याहिया जो हजरत याहिया अलैहिस्सलाम है, जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को भी जो है वो आरे से उन्होंने चीर दिया था। और ये काम बनी इसराइल ने जो है वो हुकूमत के साथ मिलकर किया था, क्योंकि उनकी हुकूमत जाती थी, नबी आ गए, नबी ने जाहिर सी बात है अल्लाह का कानून नाफिज करना होता है, तो हुकूमत से मिलकर जो है उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया। 43 जो नबियों को सुबह के वक्त कत्ल किया। लोगों ने एहतजाज किया कि भाई तुम लोग ये क्या काम कर रहे हो, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खामखा कत्ल कर रहे हो। तो उसी शाम जो है उन्होंने उन्हीं लोगों में से जो है 170 जो है वो लोगों को शहीद कर दिया। ये उनके मुतालिक बात की जा रही है। वो यामुरूना बिल किस्ति मिनन नास, यानी उन लोगों को भी कत्ल करते हैं जो इंसाफ का हुक्म देते हैं। तो सुबह के वक्त जो है वो 43 पैगंबरों को कत्ल किया, और जिन लोगों ने एहतजाज किया अंबिया अलैहिस्सलाम के कत्ल पर, उन लोगों में से भी जो है वो 170 लोगों को शाम को शहीद कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उनके लिए अजाब की खुशखबरी दे दें। असल में ना ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि यहूदी जो है ना उनका बड़ा डंका बजा हुआ था पूरे अरब में कि जी जी अहले किताब हैं, ये पढ़े लिखे हैं, अल्लाह के बड़े प्यारे हैं। तो अल्लाह ताला उनको बेनकाब कर रहे हैं कि ये यहूदी यहूदी तो ये काम करते रहे हैं। तो एक हदीस सुन लें, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब, सैयदना अबू उबैदा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब किसको होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी पैगंबर को कत्ल किया या अच्छी बात कहने वाले और बुरी बात से मना करने वाले को कत्ल किया। तो ये जो है ना ये हदीस भी मैंने आपको सुना दी। तो ये खुशखबरी जो है दर्दनाक अजाब की यहूदियों के लिए है।
اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جن کے حابطت ضائع ہو گئے ہیں اعمالہم اعمال ان کے فی الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں وما اور نہیں لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال جو ہے وہ دنیا میں بھی جو ہے وہ ضائع ہو گئے ہیں اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے ہیں. وما لہم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اپیرنٹلی دیکھا جائے ابھی تو امریکہ جو ہے وہ ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے، ایون کہ اسرائیل بھی جو ہے وہ پوری دنیا پر تقریباً حکمرانی کر رہا ہے، تو ان کے اعمال دنیا میں کیسے ضائع ہو گئے؟ آخرت میں تو چلو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں بتا رہی ہے نا کہ آخرت میں ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، تو دنیا میں ان کے اعمال کیسے ضائع ہو گئے؟ اللہ انہیں دنیا میں اس کا دے دے گا نا، آخرت میں ان کو کچھ بدلا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے باجی آشی جی بیٹا آپ بتاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے، حابطت. اصل میں نا یہ لفظ سنیں ذرا، یہ لفظ جو ہے نا حابطت محبوط ہے لفظ، محبوط سے نکلا ہے. محبوط کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ ایسا جانور جو زہریلی گھاس کھا کے موٹا تازہ ہو جائے، پھول جائے. ہاں نہیں حرام نہیں ہو گیا، زہریلی گھاس اس نے کھائی، موٹا تازہ پھول گیا، اس کے بعد اس کا حشر کیا ہوگا؟ مر جائے گا، کیونکہ زہریلی گھاس کھا چکا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اس وقت بھی جو ہے وہ ڈنکا بجا ہوا تھا یہودیوں کا، لیکن یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کے دو قبیلے جو ہے ان کو مدینے سے نکال دیا گیا. ٹھیک ہے، ایون کہ آج تک ذلت جو ہے وہ ان پر مسلط ہے. اسرائیل کو جو ہے وہ دنیا کے کچھ ممالک مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. پاکستان بھی ان ممالک میں سے ہے جو اسرائیل کو ملک نہیں مانتا. ٹھیک ہے، تو ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے قرب قیامت میں جب ان کو سزا ملنی ہے. دیکھیں جو قوم آئی ہے نا، جو بھی قوم آئی ہے اور اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیا. بظاہر تو اس وقت پھول رہے ہیں، ہاں تو لیکن ہاں انجام ان کا برا ہے. انجام ان کا برا ہے. دیکھیں جو بھی قوم آئی ہے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اللہ نے دنیا میں ہی ان کو تباہ و برباد کر دیا. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، سب کا حال آپ کو پتا ہے. لیکن جو دو قومیں ہیں ابھی ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ باقی ہے. ایک یہودی ہیں اور دوسرے عیسائی ہیں، جن پر جو ہے وہ سارے کا سارا عذاب نہیں آیا کہ ایک دم سے جو ہے وہ یہ جو مذاہب ہیں دنیا سے بالکل غائب ہو چکے ہوں. یہودی بھی ابھی ہیں اور عیسائی بھی ابھی ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ سٹل ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کا مواخذہ کرنا ہے، اور وہ قرب قیامت کے وقت کریں گے، قیامت کے قریب کریں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دنیا پر ان کا نزول ہوگا، پھر جنگ ہوگی، پھر جو ہے وہ یہودیوں کو مارا جائے گا، عیسائیوں کو مارا جائے گا. تو وہ مال ہم ان کی دنیا میں بھی اعمال ضائع ہے اور آخرت میں بھی ضائع ہے. ابھی آل دو اگرچہ کہ ابھی وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے وہ بہت زیادہ پھل پھول رہے ہیں، لیکن وہ ایسی زہریلی گھاس کھا چکے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھل پھول رہے ہیں، لیکن انجام ان کا کیا ہوگا؟ زہریلی کوئی چیز کو بندہ کھا لے تو اس کا انجام جو ہے وہ موت ہی ہوتا ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ ان کے اعمال تو قابل قبول ہے ہی نہیں. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. الگ کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا الذین ان لوگوں کی طرف جو اوت الکتابہ سب کتاب دیے گئے ہیں، اوتو سب دیے گئے ہیں، نصیباً حصہ، کچھ حصہ، من الکتابی کتاب سے، یدعون بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کر دے بینہم ان کے درمیان. اچھا اب یہ جو ہے نا بڑی خوبصورت بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتائی کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو موجود تھی، اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے نبی بھی آئے، وہی اللہ تھا. ٹھیک ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے، وہی اللہ تھا. ٹھیک ہے، ہم آج جو ہے یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ اسی اللہ کی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے تو اللہ کی کتاب بھی ایک ہی ہے. یاد رکھیے گا ایک ہی کتاب ہے، اس کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تورات کو، کچھ حصہ دیا گیا انجیل کو، اور باقی ساری کی ساری کتاب ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں. یدعونا دعا سے ہے پکارنا، بلائے جاتے ہیں وہ، الی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر دے. اب یہ کس فیصلے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ الی کتاب اللہ یہ کس کتاب کی طرف اشارہ ہے، ابھی اس پر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. آگے پڑھیں ذرا. ثم پھر یتولا، پھر جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، فریقم ایک گروہ، منہم ان میں سے، وہم اور وہ سب معرضون اعراض کرنے والے ہیں. یعنی ان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اور ساری کی ساری کتاب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دی قرآن کی شکل میں. تو ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو پکارا جاتا ہے کہ بھئی تم جو ہے وہ کتاب کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف جو ہے وہ آؤ. تو لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، سارے کے سارے نہیں موڑتے، ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے. اب وہ کون ہے؟ تو یہ ذرا تھوڑا سا سن لیں کہ تورات میں نا شادی شدہ زانی مرد اور زانی عورت کے لیے واضح طور پر رجم کا حکم موجود تھا. ٹھیک ہے، پہلے تو علماء کرام نے جو ہے نا وہ یہ جو تورات کے عالم تھے نا، انہوں نے نا شرعی خیلے بہانوں سے جو ہے وہ یہ سزا وہاں سے نکال دی، کتاب میں سے نکال دی، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ بھئی کوئی امیر اگر زنا کرے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ رجم کا حکم نہیں ہے. رجم آپ کو پتا نا کہ آدھا زمین میں گاڑ کے جو ہے وہ پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جاتا ہے. تو تورات میں یہ سزا موجود تھی کہ جو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرے گا تو اس کو جو ہے وہ رجم، اس کے لیے سزا رجم ہے. ٹھیک ہے، اور لیکن جو علماء کرام تھے انہوں نے اپنے پیسے بٹورنے کے لیے امیر آدمی کے لیے قانون اور بنا دیا اور غریب کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو رجم کر دیا جائے. تو اب اور ایک اور نئی سزا انہوں نے نکالی، وہ کیا؟ وہ سزا یہ نکال لی کہ اگر زانی مرد یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے اسے بستی کے گرد گھمایا جائے. یہ انہوں نے اپنی طرف سے سزا نکال لی. اچھا، ایک دفعہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک مالدار یہودی نے ایک یہودن سے زنا کیا. یہ دونوں شادی شدہ تھے. ان کا مقدمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوا. ان کی غرض یہ تھی کہ شاید اس طرح یہ زانی رجم سے بچ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے لے کے آئے تھے کہ شاید جو ہے یہ نبی نئی کتاب آئی ہے، ہو سکتا ہے جو ہے یہ ہمیں جو ہے وہ رجم سے بچا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے علماء سے پوچھا کہ تم اللہ کی کتاب میں ایسے لوگوں کی کیا سزا پاتے ہو، یعنی تورات کی طرف اشارہ کیا کہ تورات میں وہ تم ان لوگوں کے لیے کیا سزا پاتے ہو. تو وہ فوراً کہنے لگے ہم تو ان کا منہ کالا کر کے انہیں گدھے پر سوار کر کے پھراتے ہیں. یہ انہوں نے جواب دیا. تو وہاں عبداللہ بن سلام بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور اسلام لے آئے تھے. آپ کو یاد ہے لا اکراہ فی الدین، ہم نے آیات پڑھی تھی آیت الکرسی کے بعد، اور اس میں کچھ آیات یہ تھی کہ جس نے مضبوطی سے اللہ کے کڑے کو پکڑ لیا. وہ آیات جو ہے وہ عبداللہ بن سلام کے متعلق جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ عبداللہ بن سلام کو جو ہے یہ خواب آیا تھا کہ انہوں نے ایک مضبوطی سے ایک کڑے کو پکڑا ہوا ہے. وہ یہودی تھے اس وقت، اور پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے تو پھر اسلام قبول کر لیا تھا. تو عبداللہ بن سلام جو ہے وہ یہودی عالم تھے، مسلمان ہو چکے تھے. اس وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، انہیں کہیے کہ اللہ کی کتاب لاؤ. چنانچہ تورات لائی گئی. پڑھنے والے نے نا رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر اس کو چھپا دیا اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگا. عبداللہ بن سلام کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہاتھ اٹھانے کو کہا تو نیچے رجم کی آیت تھی. اس طرح جب ان علماء کی چوری پکڑی گئی تو وہ ندامت سے وہاں سے اٹھ کر چلتے بنے. تو اس آیت میں ایسے ہی یہودی علماء کا کردار بیان کیا ہوا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ تاکہ تمہارے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کیا جا سکے، تو ان میں سے کچھ ایسے فریق بھی ہوتے ہیں جو منہ موڑ لیتے ہیں. یہ ان کی طرف اشارہ ہے. ذالکہ یہ بھی انہم، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے قانون سب نے کہا لن تمسن النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر ایام معدودات، گنتی کے چند دن. یہ نا یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے چہیتے ہیں، ہم پہ من سلوا بھی اترتا رہا ہے تو ہم تو جو ہے وہ اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی. لیکن اگر آگ ہمیں چھوئے گی تو صرف اتنے ہی دن جتنے دن ہم نے بچڑے کی پرستش کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وغرہم، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے انہیں، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما کانو، جو وہ سب ہیں، یفتارون، وہ سب گھڑتے. یعنی یہ جو گھڑ رہے ہیں نا باتیں کہ ہمیں آگ صرف چند دن چھوئے گی
ہم جو ہے وہ جنتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو دھوکے میں ڈال دیا وہ ان کے دین نے۔ اچھا یہاں پر نا یہ دیکھیں یہ سستی نجات کے طریقے ہیں، کام عمل نہ کرنا کوئی، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خام خواہ کی امیدیں جو ہے وہ بنا لینا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ یہودیوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا بیٹا جو ہے وہ صلیب پر چڑھ گیا، اب ہمارے سارے گناہ دھل گئے ہیں، اب جو مرضی کرو موجیں موجیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم نے بھی جو ہے وہ اپنے دین میں اس طرح کی باتیں گڑھ لی ہیں۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو بہشتی دروازے کا کسی نے نام سنا ہے؟ جی سر۔ ہاں جی، بہشتی دروازہ پتہ نہیں یہ جنوبی پنجاب کی طرف ہے، وہ کہتے ہیں جی اس دروازے کے نیچے سے جو گزر جائے گا نا وہ لازمی جنت میں جائے گا۔ بہشت کا مطلب جنت ہوتا ہے، بہشت کا مطلب جنت ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ہم نے بھی اپنے دین میں اس طرح کی باتیں گڑھ لی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت جو ہے کیا تھی وہ حدیث، یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی اس طرح کرے گی کہ جیسے اگر یہودی کسی سوراخ میں کسی بل میں داخل ہوئے ہیں تو میری امت کے لوگ بھی کچھ جو ہے اسی طرح اسی بل میں داخل ہوں گے۔ تو ہماری یہ جو امت محمدیہ ہے اللہ معاف کرے اس میں ہر طرح کی برائی موجود ہے۔ میں جو ہے وہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نیک لوگ بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم نے بھی جو ہے نا وہ شارٹ کٹ نکال لیے ہوئے ہیں۔ شارٹ کٹ کیا نکالے ہوئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کرنا، ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے جی بازاروں میں جھنڈیاں لگا لینی ہیں اور دھمالے ڈالنی ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ سب سے بدتر جگہ جو ہے وہ بازار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے نا شارٹ کٹ جو ہے وہ ڈھونڈے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ہم نے اپنے مشائخ اور پیروں پر جو ہے وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے وہ فلانے پیر صاحب جو ہے ہمیں انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا کہ فاطمہ مجھ پر نہ رہنا، عمل کرنا، عمل کر کے جو ہے وہ تم جنت میں داخل ہوگی۔ تو جب اللہ کی بیٹی کے لیے یہ حکم ہے تو ہم تو رسول کی بیٹی کے لیے یہ حکم ہے تو ہم جو ہے وہ کس کھیت کی مولی ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ 1 منٹ سے کم ٹائم ہے، اگر کوئی کویشچن آپ نے کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔